یوں برطانوی سیاسی نظام کا ارتقائی سفر جاری رہا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے برطانوی نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ ایک بادشاہ آیا جس کا نام چارلز اول تھا۔ یہ ذاتی اور حتیٰ کہ سیاسی طور پر ایک نہایت شریف النفس، مذہبی اور نیک نیت انسان تھا، لیکن برطانوی پارلیمنٹ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور سیاسی نظام میں اس پارلیمنٹ کی آڑ میں طاقتور سیاسی افراد یا برطانوی ایلیٹ کی روز بروز بڑھتی ہوئی مداخلت سے یہ ہرگز مطمئن نہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ریاستی معاملات میں پارلیمنٹ کے اختیار کو کم کرنا شروع کیا، لیکن تب تک برطانوی ایلیٹ پارلیمنٹ کے ادارے کی شکل میں نہایت منظم اور مستحکم ہو چکی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کی مطلق العنانیت کی سخت مخالفت کی اور یوں یہ معاملہ ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ تنازع اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت نہ رہی۔ تب بادشاہ نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور تقریباً 11 سال پارلیمنٹ کے بغیر حکومت کی، لیکن برطانوی اشرافیہ نے اپنی مزاحمت جاری رکھی اور اس سیاسی تناؤ کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ حکومت کا نظم و نسق بری طرح متاثر ہونے لگا اور معیشت پر بھی منفی اثرات پڑنے لگے۔ اس صورتحال میں مجبوراً بادشاہ کو پھر سے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا پڑا اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک بار پھر سے مصالحتی کوششوں کا آغاز ہوا، لیکن دوبارہ اختیارات کی تقسیم کے معاملے پر مصالحتی عمل ایک بار پھر ٹھپ ہو گیا۔ دونوں فریق اختیارات پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھے، خصوصاً پارلیمنٹ اب کسی صورت شاہی مطلق العنانیت کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھی۔ انہوں نے عوام کو آئینی بالادستی کے اصول پر اپنی حمایت کے لیے قائل کرنا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود برطانوی معاشرے میں بادشاہ کے حمایتیوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اراکین میں بھی اس پر مکمل اتفاق رائے موجود نہ تھا۔ We are deeply anxious for a settlement of the differences between us. I share your sentiments, Sir Edward. The issue be this, my lord. Parliament is persuaded that without the right to govern this nation by the will of the people, and with God's guidance, we be not a parliament at all. And that unless some constitutional reformation be brought about, we would as well go back to our homes and our farms as pursue this mockery of a government one more day. In short, Mr. Pym, you are asking me to relinquish my sovereign power over Parliament. It does amount to that, Your Majesty. Gentlemen, if you would reduce me to a figurehead, a puppet king, manipulated by Parliament, how then would I serve my country? What manner of king would I be? I am persuaded, Your Majesty, that England must move forward to a more enlightened form of government, based upon a true representation of a free people. Such an institution is known as democracy, sir. Democracy, Mr. Cromwell, sir. Democracy, Mr. Cromwell, was a Greek drollery based on the foolish notion that there are extraordinary possibilities in very ordinary people. It is the ordinary people, my lord, who would most readily lay down their lives in defense of your realm. It is simply that, being ordinary, they would prefer to be asked and not told. بالآخر نوبت خانہ جنگی تک آن پہنچی۔ اس جنگ میں فتح پارلیمانی فوجوں کی ہوئی اور شاہی افواج کو شکست ہو گئی۔ Well, Essex, are you prepared? We are. Shall we begin at 10? I'll make it 9, my lord. I'm positively starving. Then in God's name, let's do it. It is agreed then, 9 o'clock. And by my faith which I have not, I swear that within the hour this field will be strewn with English dead. If this be so, they will have been killed by Englishmen. For we have not seen fit to import foreign mercenaries into our ranks. I will mark you well for that insult, sir. Be on your guard. Give fire! اس فتح میں کلیدی کردار اولیور کرومویل کی سیاسی اور عسکری قابلیت اور قیادت کا تھا۔
وہ پارلیمانی فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ بادشاہ پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ There is nothing in the constitution of this land that entitles us to bring a king to trial. Is not the king answerable to his subjects? The trial is clearly illegal, and I will have no Is not the king answerable to his subjects? The king, sir, is answerable only to God. And by God, when he dies, he shall have much to answer. We have gone too far in this matter. This commission has no lawful authority to bring a king of England. Our authority lies with the Parliament, sir. Parliament is the law in this land. If the charges against this king be not proven, what terrible retribution may he not bring down upon our heads? In the name of God, what are we all? Men? Cowering and quivering like downtrodden serfs. The king is not England, and England is not the king. It is not the survival of the king that is at issue here. It is the survival of England. And this king, by his dishonesties, by his treasons, and by his secret treaties with foreign powers, has shown himself to be ill-fitted to govern this great nation. I go now from a corruptible to an incorruptible crown. Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as was in the beginning, is now, and ever shall be. اولیور کرومویل ذاتی طور پر خود بھی ایک محب وطن، مذہبی اور نیک نیت انسان تھا۔ یہ ایک تاریخی المیہ تھا کہ دونوں طرف محب وطن اور شریف النفس لیڈر تھے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ شاید مکمل طور پر غلط بھی نہ تھے، لیکن حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ دونوں ہی آپس میں ٹکرا گئے۔ نہ صرف یہ دو بلکہ ان کے ساتھ ساتھ پورا برطانوی معاشرہ بھی تقسیم ہو گیا۔ اس بغاوت، خانہ جنگی اور انقلاب کے نتیجے میں برطانوی بادشاہت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور سن 1649 عیسوی میں برطانیہ کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہاؤس آف لارڈز کو بھی تحلیل کر دیا گیا، یعنی برطانوی اشرافیہ کی قوت کو بھی زبردست نقصان پہنچا۔ لیکن بالآخر ہر ریاست کے لیے ایک سیاسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طاقت حاصل کرنے پر عام افراد کو بھی اشرافیہ کی شکل اختیار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اور پھر ان میں بھی وہ تمام تر قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان سے پہلی اشرافیہ کی تباہی کا موجب بن چکی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی نوزائیدہ برطانوی جمہوریہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اولیور کرومویل کی سربراہی میں ایک قانون ساز اسمبلی تشکیل دی گئی جس کو عبوری حکومت کے اختیارات بھی دیے گئے۔ خود کرومویل ملک میں جگہ جگہ پھیلی بغاوتوں اور شورشوں کو فروغ کرنے کے لیے فوجیں لے کر نکل گیا، اور اگلے کئی سال اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر باغی قوتوں اور انتشار پسند عناصر سے نمٹتا رہا۔ اس تمام عرصے میں عبوری حکومت کی کارکردگی نہایت مایوس کن رہی۔ ان کا زیادہ تر وقت عیش پرستی، اختیارات کے ناجائز استعمال، وسائل کے بے دریغ تصرف اور اپنے ذاتی مفادات کے حصول میں گزرا۔ نہ تو وہ آئین سازی کر پائے اور نہ ہی نئی حکومت کی تشکیل کے معاملات پر متفق ہو پائے۔ یہ معاملات جب کرومویل کے علم میں آئے تو وہ نہایت بد دل ہوا کہ اس قدر خانہ جنگی، بادشاہ کی سزائے موت اور لاکھوں افراد کی ہلاکتوں کا یہ مطمع نظر کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آیا اور اس کے اراکین کو انتہائی سخت الفاظ میں سرزنش کی۔ یہاں پر ہی ایک تاریخی فقرہ بھی اس سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک مطلق العنان پارلیمنٹ ایک مطلق العنان بادشاہ سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ کرومویل کے الفاظ ایک تاریخی حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا وجود ہی اصولاً مطلق العنانیت کی نفی ہے،
اگر یہ خود مطلق العنانیت اختیار کرتے ہوئے عوام کا استحصال شروع کر دے تو جابر اور ظالم بادشاہت سے بھی کہیں زیادہ ناجائز ہو جاتی ہے. In office a further 3 years without re-election. In my opinion, a committee of inquiry should be set up to investigate the financial involvement of certain... Mr. Speaker, may I have your permission to address this assembly? By all means, sir. My lords, honorable members, I have always desired, above my life, a free parliament, sitting by the authority of the good people of this nation. A parliament open and visible to be seen by all men. It is 6 years since I handed over to you this great responsibility, in the hope that you would make good and wholesome laws which the people of this nation expected of you. I must confess to some abatement of my hopes for what has happened in my absence. Instead of uniting the good people of this nation with righteousness and peace, which would have been a glorious and Christian thing to have done, what do I find? Corruption, division, and dissatisfaction. I say that the enemies of this nation have flourished under your protection. You were from the beginning a provisional government, not truly representative of the people. But have the people elected you? Has this house gone once to the people it purports to represent? No, it has not. And now after 6 years of misgovernment, what do we find? Sir Thomas Fairfax moves a bill to give this house a further lease of its worthless and dishonorable life. Gentlemen, an immovable parliament is more obnoxious than an immovable king. They're drunkards, tricksters, villains, whoremasters, godless, self-seeking, ambitious tricksters. You are no more capable of conducting the affairs of this nation than you are of running a brothel. You are scum, sir, and not truly elected scum at that. This is no parliament. I shall put an end to your sitting. I hereby declare this parliament dissolved. Harrison! Yes, sir. Move forward. Rubbish. Remove them. Come on, get them out. Away with this bauble! اس موقع کی ایک اور اہمیت اس لیے بھی ہے کہ کرومویل نہ صرف ایک سیاسی لیڈر بلکہ مسلح افواج کا سپہ سالار بھی تھا. اس نے بزور قوت قانون ساز اسمبلی اور عبوری حکومت کو تحلیل کر دیا. اس کے ایک اشارے پر مسلح سپاہیوں نے تمام اراکین کو نکال کر ایوان کو زبردستی خالی کروا لیا. اس موقع پر غضبناک ہو کر کرومویل نے پارلیمانی سیپٹر یا مقدس سنہری عصا جو پارلیمنٹ کے تقدس کا ایک نشان تھا اسے اسمبلی کے سپیکر کی میز سے اٹھا کر فرش پر دے مارا اور نہایت حقارت اور نفرت سے کہا کہ اس نمائشی کھلونے کو اٹھا کر پھینک دو. اس کے ان الفاظ میں گہری بصیرت تھی کہ جب جمہوریت کی آڑ میں مطلق العنانیت قائم ہو جائے تو ایسے ایوانوں کا تقدس باقی نہیں رہتا. برطانوی جمہوریہ کرومویل کی زندگی تک ہی قائم رہ سکی. حالات نے پھر ایک تاریخ ساز پلٹا کھایا. کرومویل کے دور حکومت میں اشرافیہ سر نہ اٹھا سکی تھی، اس لیے زیادہ تر اشرافیہ اس طرز حکمرانی سے بدظن ہو چکی تھی.
انہیں اپنے مفادات کے تحفظ کا تسلسل چاہیے تھا۔ کوئی بھی ایسا نظام جہاں اشرافیہ کو کسی طاقتور اور مقبول لیڈر کے تابع رہنا پڑے ان کے لیے ہرگز قابل قبول نہ تھا، پھر چاہے نظام شاہی ہو یا جمہوری، اور لیڈر چاہے چارلز اول ہو یا کرومویل، اس سے انہیں کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ انہیں ہر حالت میں پارلیمانی بالادستی یعنی سیاسی اشرافیہ کے لامحدود اختیارات کا تسلسل مطلوب تھا۔ ایسے میں اولیور کرومویل بھی اتنا ہی ناقابل برداشت ہو چکا تھا جتنا کہ چارلز اول یا کوئی بھی دوسرا طاقتور حکمران۔ سال 1660 عیسوی میں چارلز اول کے بیٹے چارلز دوم کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی اور اس میں پارلیمانی لیڈر پیش تھے، اور یوں جمہوریت کا خاتمہ اور بادشاہت کا اثر نو آغاز ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ اولیور کرومویل کی قبر کو چاک کر کے اس کی ناش کو نکالا گیا اور نمائشی طور پر پھانسی دی گئی۔ اس کا سر کاٹ کر ویسٹ منسٹر پیلس کے باہر موجود ایک کھمبے پر نصب کر دیا گیا، جہاں وہ اگلے کئی سال تک نصب رہا۔ بعض سطحی تجزیہ کار اس کو مکافات عمل کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چارلز اول اور بعد میں کرومویل دونوں کا ہی مطمع نظر پارلیمنٹ کے لامحدود اختیارات کو عوامی مفادات کے تابع کرنا تھا، جو کہ اشرافیہ کے لیے قابل قبول نہ تھا، اور دونوں ہی اختیارات کی اس تاریخی جد و جہد کا شکار ہوئے۔ آغاز میں اولیور کرومویل شاہی تخت و تاج کو عوامی مفاد کے راستے کی رکاوٹ سمجھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا پارلیمنٹ کے ادارے کی افادیت اور تقدس پر سے اس کا اعتماد جلد ہی ختم ہو گیا، اور بالآخر اسے برطانیہ کو ایک پروٹیکٹوریٹ یا عملاً ایک ڈکٹیٹرشپ کی ہی شکل دینی پڑی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اس حقیقت کو سمجھ گیا تھا کہ حکومت کی کسی ایک شکل کو دوسری پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک محب وطن حکمران کی مطلق العنان حکومت ایک مفاد پرست اور بد کردار اشرافیہ سے کہیں بہتر ہوتی ہے، پھر چاہے اشرافیہ بیرنز کی شکل میں ہو چاہے پارلیمان کی۔ بادشاہت کا وقتی طور پر پرجوش بلکہ تاریخی خیر مقدم کیا گیا، اور اب کی بار کرومویل کو بار بار باغی اور غدار قرار دیا گیا، لیکن حقیقت اپنی جگہ پر مسلم تھی، اور وہ یہ کہ برطانوی ایلیٹ کو چارلز دوم سے بھی صرف اسی حد تک دلچسپی تھی کہ وہ ان کے اختیارات ان کو واپس کر دے۔ چارلز دوم گو کوئی جنگجو حکمران نہ تھا، لیکن پارلیمنٹ کی آئے روز کی سازشوں سے نہایت تنگ ہوا، اور آخر اسی پرانی شاہی اور پارلیمانی کھینچا تانی کا پھر سے آغاز ہوا۔ Talk of the exclusion of the Duke of York from the rightful succession is treason. Any who speak of it set themselves against legitimate authority and are the heirs in spirit to those rebels who so recently plunged our country into rebellion and civil war. Can anyone here contemplate such evil without horror? All the world may see what a point we have come to. Nothing that begins in such division is likely to end well. I declare Parliament dissolved. Gentlemen, go home. I will not trouble you any further. انجام کار چارلز دوم، جو کہ پارلیمنٹ اور اشرافیہ کا منتخب شدہ بادشاہ تھا، اس نے بھی پارلیمنٹ کو مجبوراً تحلیل کر دیا، اور ساتھ ہی تمام سازشی عناصر کو تنبیہ بھی کی کہ اس کے خلاف بغاوت یا خانہ جنگی کا انجام بالآخر وہی ہوگا جو کہ اولیور کرومویل کی جمہوریہ کا ہوا۔ چارلز دوم نے اپنی زندگی کے آخری سال بغیر پارلیمنٹ کی حکومت کی۔ اس وقت سیاسی ماحول بادشاہت کی تازہ دم حمایت میں تھا، اور پارلیمنٹ کے قائدین خود بھی اس کی علم برداری میں جمہوریہ کو ختم اور کرومویل کی ناش کی بے حرمتی کے مرتکب ہو چکے تھے۔ لہٰذا باوجود تمام تر مذموم عزائم کے پارلیمنٹ میں اتنا دم خم ہرگز نہ تھا کہ چارلز دوم کے خلاف عملی طور پر کچھ کر سکے۔